अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। हुकूमत ने तालीमी दरसगाहें खोलने का फ़ैसला किया है। ज़ाहिर ये फ़ैसला जो है 15 सितंबर से नाफुजुल अमल होगा। पहले मरहले के ऊपर बड़ी क्लासेस और यूनिवर्सिटीज़ को खोलने का फ़ैसला किया गया है और ज़ाहिर है उसके बाद जो है वो प्राइमरी सतह पे और फिर मिडल की सतह के जो तालीमी अदारे हैं उनको खोला जाएगा। इस सारी सूरत हाल के 3 पहलू हैं। एक तदरीसी पहलू है, एक तंजीमी पहलू है और एक तिब्बी पहलू है। बुनियादी तौर पर इस वक्त कोरोना की जो सूरत हाल है वो यकीनन इस हवाले से बहुत हौसला अफजा है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि केसेस की तादाद बहुत कम हो गई है, बल्कि इससे मुतासरा अफराद के जो अमवात की शरह है वो भी बहुत कम है। ज़ाहिर है इससे हुकूमत को ये हौसला अफजा फ़ैसला करने का जो है मौका मिला और ये फ़ैसला जो है वो सामने आया है। लेकिन ज़ाहिर है कि इस हवाले से तिबी माहिरीन जो हैं उनकी अपनी एक सोच है, उनकी अपनी एक फ़िक्र है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो प्राइमरी सतह के स्कूल थे अगर वो पहले खोले जाते, उन बच्चों के अंदर वो रिसेप्टर्स ही नहीं हैं जो कोरोना को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है NCOC एक बड़ा इदारा है जिसके तहत तमाम पॉलिसी साजी जो है वो की जाती है, तमाम सूबों का इश्तराक जो है उसके अंदर मौजूद होता है और उसके नतीजे में एक फ़ैसला जो है वो सामने आता है। लेकिन ये फ़ैसला अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ज़ाहिर है इस हवाले से जो SOPs जारी की गई हैं उसके तहत बच्चे जो हैं वो मास्क पहन कर आएंगे, समाजी फ़ासला जो है उसको बरकरार रखा जाएगा और इसके साथ साथ अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपको बुखार है या खांसी है तो आप तालीमी इदारे में तशरीफ़ ना लाएं। और इस हवाले से अगर आपका टेस्ट होता है और आपका कोरोना जो है वो मुस्बित आता है तो फ़ौरी तौर पर आगाह किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ और बहुत से अवामिल भी हैं जो बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज हैं। और क्या ये चैलेंज जो है इसके लिए हमारी दरसगाहें तैयार हैं, इसके लिए हमारे असातिज़ा तैयार हैं और इस हवाले से तिबी माहिरीन क्या कहते हैं, इन तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और जायज़ा लेंगे कि हुकूमत का ये फ़ैसला जो है आने वाले वक्त में कितना मुस्बत और कितना मनफी हो सकता है। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, वाइस चांसलर हैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के। हमारे साथ मौजूद हैं रसूल बख्श रईस साहब, मुमताज़ माहिर तालीम हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर शमसी साहब जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है, न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर कोरोना के हवाले से, इसको कंट्रोल करने के हवाले से और प्लाज्मा की दरियाफ्त के हवाले से। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, मैं ज़रा पहले आपसे शुरू कर रहा हूँ। हुकूमत का अब ये फ़ैसला जो है ये सामने आ गया है और ज़ाहिर है कि इस हवाले से जो SOPs का इजहार किया गया है वो अपनी जगह पर एक चैलेंज है। वो बात करेंगे मोहम्मद अली साहब से, वो बात करेंगे रसूल बख्श रईस साहब से। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये कितना चैलेंजिंग फ़ैसला है? और वो जो एक दूसरी लहर की बात की जाती है और ये बात कही जाती है कि ये बच्चे तो शायद एंटीबॉडीज़ भी डेवलप हो गई हों, कुछ को हो भी, लेकिन घर आएंगे तो बुज़ुर्ग उससे मुतासिर हो सकते हैं। अभी तक जो हमारा एक ख़ास नौइयत का बुज़ुर्ग तबका है वो हिफाजती इक़दामात के हवाले से बहुत संजीदा है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नदीम साहब बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मौजू पे हम बात कर रहे हैं। जो हुकूमत का जो फ़ैसला है तालीमी इदारे खोलने का, मेरे ख़्याल है बहुत अच्छा फ़ैसला है उनका। अच्छा, अब जिस तरीके से उन्होंने इसको खोलने के लिए जो लाए अमल जारी किया है कि पहले यूनिवर्सिटी की सतह, कॉलेज की सतह के जो इदारे हैं वो खोले जाएंगे और हाई स्कूल खोले जाएंगे और तादाद जो है वो लिमिटेड रहेगी, तो मेरा ख़्याल है कि ये एक मुनासिब फ़ैसला है। हम इसको कैरेक्टराइज़ ये कह के नहीं कर सकते कि सब कुछ एक साल खोल दो। जो ज़िम्मेदारी के साथ ऊपर NCOC में लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी है। साइंसी जो हक़ाइक़ हैं वो कुछ भी कह रहे हों, लेकिन एहतियात के साथ अगर वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे ख़्याल है हमें उन तमाम SOPs को अपने अपने तालीमी इदारों में कायम करने की कोशिश करनी चाहिए जो कि रहनुमा उसूल जो NCOC दे रहे हैं।
نے دیا ہے. تو میرا خیال ہے ایک بہت اچھا فیصلہ ہے یہ. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ فرما دیجئے، پھر میں آگے چلتا ہوں، جو دوسری لہر سے بات کی جاتی ہے اور خائف ہیں اور ڈرایا بھی جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ جو سیکنڈ ویو کا جو خطرہ ہے پوری دنیا کے ان ملکوں میں جہاں پر 2%، 5%، 10% آبادی نے کورونا وائرس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر لی ہے، وہاں پر یہ خطرہ یقینی ہے. پاکستان میں جو تحقیق کی گئی ہے اینٹی باڈیز چیک کرنے کے لیے، قوت مدافعت کے نظام کو چیک کرنے کے لیے، اور جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا جو جرنل آف پبلک ہیلتھ ہے اس نے اس کو شائع کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور اگلے چند دنوں میں یہ آ جائے گا. یہ جولائی کے پہلے ہفتے کی ریسرچ ہے، اور کراچی میں جو اڈلٹ ورک فورس ہے اس کے اندر جو دیکھی گئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ قریب 40% افراد جولائی کے پہلے ہفتے میں اینٹی باڈیز بنا چکے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اینٹی باڈیز جن لوگوں میں بن جاتی ہیں ان میں دوسری مرتبہ اٹیک ہونے کا خطرہ نہایت کم ہو جاتا ہے. تو اگر اس جولائی کے سے لے کے ستمبر کے پہلے ہفتے میں اگر یہ تعداد 40% سے بڑھ کر 55% یا 60% تک پہنچ گئی ہو تو یقینی طور پہ سیکنڈ ویو آنے کے امکانات جو ہیں وہ انتہائی کم ہو جائیں گے، ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب، یہ بات تو ہوگی. اب ڈاکٹر محمد علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یونیورسٹیز بہت بڑا چیلنج ہے. ظاہر ہے کہ آپ کی صرف کلاسز نہیں ہیں، آپ کے ساتھ لیبز بھی ہیں، آپ کے ساتھ ہاسٹلز بھی ہیں، اور جو آپ کو تدریسی بعد میں بات کرتے ہیں، جو انتظامی چیلنج ہے وہ آپ کے لیے بہت بڑا ہے. اب یہ جو سماجی فاصلے کی بات ہے، یہ جو احتیاط کی بات ہے، یہ جو کلاسز کی بات ہو رہی ہے کہ آدھا گروپ آ جائے آدھا گروپ کل آئے، کتنا بڑا چیلنج ہے یہ آپ کے لیے، اور آپ اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی آپ کا بہت شکریہ. ایک تو ڈاکٹر شمسی صاحب نے بہت حوصلہ افزا بات کی، لیکن ہم بھی اسی طرح سوچ رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ اس کو ہم مرحلہ وار کھولیں، اور ساتھ ساتھ ہم احتیاطی تدابیر جو بھی ہمارے NCOC نے بنائی ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیلنج ہے، اور اس میں ہمیں سب کو ایک رسپانسبل رول ادا کرنا پڑے گا. انتظامی حد تک تو دیکھیں نا، ہمارا بسز میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے، ہاسٹلز کا اسی طرح ہے، کلاس رومز بھی ہمارے، ہم اس میں کوشش کریں گے کہ ان میں ہم جو ہے وہ سماجی فاصلہ کریں، لیکن اب اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم 6 فٹ کی بجائے 3 فٹ یا 4 فٹ کے حساب سے اپنے جو ہیں وہ چیئرز لگائیں. لیکن اس میں سب سے اہم رول جو ہے، چونکہ ہم نے اپنے اساتذہ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، جو آپ نے جیسے کہا کہ نوجوان نسل کو یا نوجوانوں کو کم اس میں چانس ہے، لیکن دیکھیں نا یونیورسٹیز کے اندر تو ہمارے اساتذہ بھی کام کر رہے ہیں، ہمارا سپورٹ سٹاف بھی کام کر رہا ہے، اس میں لوگ ایجڈ بھی ہیں، کو موبلٹی بھی ہیں. تو اس لیے ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے وہ ہائیبرڈ لرننگ کی بنائی ہے. ہم انشاءاللہ اس کو یونیورسٹیز کو 15 ستمبر سے کھول رہے ہیں، ہمارا سیمیسٹر 21 سپٹمبر سے آن ہو رہا ہے، اور ہم نے ان کو جو ہے وہ 2 گروپوں میں تقسیم کر دی ہے. سوموار اور منگل کو ہم ایک گروپ کو بلائیں گے، اور بدھ اور جمعرات کو ہم دوسرا گروپ بلائیں گے، اور ان کا جو باقی کام ہوگا وہ آن لائن چلے گا. سو ایک ٹیچر نے مثال کے طور پہ لیب ہے اور اس کی کلاسز ہیں، تو وہ ایک لیب اور ایک کلاس یا 2 کلاسز فزیکل کر لے گا، اور ایک کلاس یا 2 کلاسز وہ آن لائن کرے گا. تو یہ ہم 2 مہینے کے لیے اس پالیسی کو بنائیں گے، اور آپ کے توسط سے ہم اسٹوڈنٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارا ساتھ تعاون کریں، ہمارا ساتھ دیں. ہاسٹلز کے اندر ہمیں بہت احتیاط اپنانی ہے، اور بالخصوص ہمارے طلباء و طالبات کو جو ہے وہ اس میں بہت ذمہ دارانہ رول پلے کرنا ہے کہ کوئی آؤٹ سائڈر ہاسٹل میں نہ آئے، ادروائز وہ ٹریکنگ نہیں ہو سکتی، یا مہمان نہ آئیں. تو یہ ہوپ فلی ہم سارے، چونکہ ہم نے SOPs بنا دی ہیں، ہم نے اپنا اسکیجول بنا دیا ہے، لیکن چیلنج ہے کہ اس کو ہم ریسپانسبلی امپلیمنٹ کریں. میں محمد علی صاحب آتا ہوں، کیونکہ اس کو ذرا اوپن کر لیں. رسول بخش رئیس صاحب،
تدریسی معاملہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ چیلنج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں آن لائن کلاسز کی صورتحال جیسی بھی ہے, طالب علم اس میں سفر کر رہے ہیں. ڈاکٹر محمد علی صاحب ہائیبرڈ پہلو کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور فزیکل دونوں کے کمبینیشن کا ذکر کر رہے ہیں. بحیثیت استاد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ چیلنج ہوگا ابتدائی طور پہ جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس سے نبردآزما ہونے کے لیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے کہ کچھ طلباء کو آنے دیا جائے اور کچھ کو گھروں میں ہی تعلیم دی جائے, اس لیے کہ جو بیماری پھیلنے کے امکانات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ زیادہ جمع ہو جائیں اور ان کے درمیان میں فاصلہ نہ رہے. اور ظاہر ہے کہ اسکولوں اور کالجوں اور جامعات کی صورتحال یہی ہے کہ ینگ لوگ ہوتے ہیں, کسی کی سنتے کمی ہے, اور اگر سب لوگوں کو اکٹھا بلا دیا جاتا جس طرح سے کہ مارچ سے پہلے کا معاملہ رہا ہے ساری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں, تو اس سے خدشات بڑھ جائیں گے. یہ اچھا فیصلہ ہے, 1-2 مہینے ہفتوں تک دیکھا جائے کہ کیا SOPs پر عمل ہو رہا ہے, کیا ہم ان کو امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, کیا ہمارے طلباء, ٹیچرز, انتظامیہ سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. اس تدریج اس کو کھولنا چاہیے, اور اگلے 5-6 مہینے میں ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اس دوران میں کوئی ویکسین بھی آ جائے تو پھر امکانات کم ہو جائیں گے. مختلف یونیورسٹیاں مختلف کر رہی ہیں. ہماری یونیورسٹی نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آن لائن ہی پڑھائیں گے, لیکن صرف میرا خیال ہے 100 یا 200 طلباء کو جو کہ مضافات کے دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں, جس طرح قبائلی علاقے ہیں, گلگت بلتستان ہے, ان کو ہم ہاسٹل روم میں واپس لے آ رہے ہیں کیونکہ ان کا کنیکٹیویٹی کا ایشو ہے. تو وہ تو ہاسٹل میں رہیں گے, لیکن آن لائن کلاسز وہ بھی وہاں یونیورسٹی میں آن لائن کلاسز پڑھیں گے, کلاس روم نہیں کھولے جائیں گے. نہ ہم AC آن کر سکتے ہیں, نہ وہ سسٹم آن کر سکتے ہیں. تو یہ پبلک یونیورسٹی کے لیے تو فیصلہ ہو چکا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے, یہ بہتر فیصلہ ہے کہ دیکھا جائے کہ ہم کیا ہائبرڈ سسٹم کو چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے ہیں. جو اس وقت کے معروضی حالات ہیں اس میں تو پاکستان کے لیے سے بہتر آپشن نہیں ہو سکتی کہ اسکولوں کو جا رہا ہے اسی طریقے سے, کالجز کو بھی اس طرح سے کھولا جا رہا ہے کہ کراؤڈنگ نہ ہونے دیں, لیکن تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہے. اچھا, اب ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو رسول بخش رئیس صاحب کی بھی آپ نے بات سنی ہے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کی بات بھی سنی, دونوں طرف ایک چیلنج جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے, اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. لیکن آپ طبی نقطہ نگاہ سے کیسے ایک جو مثبت سوچ ہے کہ ہمارے ہاں اب مستقبل کے حوالے سے جو اس وقت سطح ہے کرونا وائرس کی, امکانات معدوم ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نارمل اس کی طرف واپس جا سکتے ہیں, یا یہ جس طریقے سے بات ہو رہی ہے ابھی اسی طرز پر چلنا پڑے گا؟ دیکھیے, بہت ہی حوصلہ افزا گفتگو ہوئی ہے. سر نے بھی, وائس چانسلر صاحب محمد علی صاحب نے بھی, اور رسول بخش صاحب نے بھی, کہ ہمارا جو فیکلٹی ہے وہ اس چیلنج سے نبردآزما ہونے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے ذہنی طور پہ. اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ میڈیا اور ہم لوگ, سول سوسائٹی, سب لوگوں کو NCOC کی بتائی ہوئی جو اور بنائی ہوئی جو پالیسیز ہیں وہ ہمیں میڈیا کے ذریعے اپنے بچوں کو سمجھانی ہے, اپنے معاشرے کو بتانی ہے, کالج یونیورسٹی میں بتانی ہے, تاکہ ہمارے بچے متاثر نہ ہوں اگر یہ کسی قسم کی کوئی ویو آتی بھی ہے. اگرچہ اس کے دیکھیے, اگر 50% لوگوں میں اینٹی باڈی بن گئی ہے تو 50% ابھی بھی موجود ہیں ایسے کہ جن کی قوت مدافعت نے ابھی اس کو فیس ہی نہیں کیا کووڈ کو. تو کووڈ کو اگر یہ ہوگا, یہ طبی نقطۂ نگاہ سے معاملہ یہ ہے کہ جو کووڈ کی جو اٹ ول بیکم اینڈیمک کا مطلب ہے کہ مقامی ایک بیماری بن جائے گی یہ,
اور جس طریقے سے نزلہ کھانسی بخار کی کیفیت رہتی ہے اس طریقے سے یہ چلتی رہے گی. یہ ختم زیرو پہ آنے کا اس کا کوئی امکان نہیں ہے اگلے چند سالوں تک. تو اس کی دوبارہ کلسٹرنگ کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ آ جائے اس وجہ سے یہ ساری احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں کہ ماسک پہننا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے اور کراؤڈنگ نہیں ہونے دینی تعلیمی اداروں میں. آئی تھنک یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے. ہم اپنے بچوں کو بالکل بیمار ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے, ہمارے بچوں کی حفاظت کرے, ہمارا مستقبل ہے وہ. تو ہم اس کی مکمل طور پہ اس پالیسیز کے اوپر ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں NCOC کے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ تمام تر ہماری جو بھی ہماری کوششیں وہ ان کے ساتھ ہیں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, اب ڈاکٹر محمد علی صاحب ذرا ان چیلنجز کی طرف بھی آئیں. دیکھیں, آپ ہائبرڈ کی بھی بات کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کلاسز جو ہیں وہ فزیکل ہوں گی. ہمیں ہمارا جو معیار تعلیم ہے اس حوالے سے آلریڈی بہت سے سوالات جو ہیں وہ درپیش ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کمبینیشن جو ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ بچوں کا سال نہ ضائع ہو سکے, ان کا سمیسٹر نہ ضائع ہو سکے, چاہے ہم ان کو وہ اس سطح پر تعلیم پرووائڈ نہ کر سکیں جو بنیادی طور پہ بینچ مارک ہونا چاہیے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, ابھی پچھلا سیمیسٹر ہم نے آن لائن کیا ہے, ہمارا سب کا پہلا تجربہ تھا اور وہ ہم نے اس کو بہت امپروو کیا. 15 مارچ سے لے کے آج تک بہت زیادہ ہمارا سمر سیمیسٹر بھی آن لائن چل رہا ہے. لیکن اب جو ہائبرڈ ماڈل جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس کو کیمپس پہ بلا رہے ہیں ایز پر ڈیسیژن آف دا گورنمنٹ اینڈ NCOC. اور ہم اپنے جیسے ڈاکٹر طاہر شمسی ہیں, باقی جو ہمارے میڈیکل کے فیکلٹی کے لوگ ہیں, ان سب کو بھی آن بورڈ رکھ رہے ہیں. ان سے ہم کنٹینیوسلی ان کی ایجوکیشن بھی کریں گے, کنٹینیوسلی ہم لیکچرز بھی رکھیں گے اور اسٹوڈنٹس کو ہم اویئر کرتے رہیں گے. لیکن جو آپ نے کہا کہ جی اس سے کوالٹی افیکٹ ہوگی, اس سے کوالٹی اب افیکٹ نہیں ہوگی, چونکہ لیب اسٹوڈنٹ 100% لیب کریں گے. اب انہوں نے لیب کر لیا, انہوں نے اپنے جو اساتذہ ہے, جو ان کا کورس انسٹرکٹر ہے, پروفیسر ہے, اس سے مل لیا, اس کا لیکچر ہو گیا. اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جی اب ایک لیکچر یا 2 لیکچر وہ آن لائن دے رہے ہیں, تو نیکسٹ ویک وہ پھر مل رہے ہیں, اس کو بیک اپ بھی مل جائے گا. وہ کوئی اسٹوڈنٹس کو پرابلم ہوگا آن لائن میں تو وہ ان کے ساتھ فزیکلی ڈسکس کر سکتے ہیں. محمد علی صاحب, تو محمد علی صاحب مجھے ایک چیز ذرا واضح کر دیجئے گا. آپ نے کچھ یہ ذکر کیا کہ 2 دن وہ یونیورسٹی آئیں گے, 2 دن وہ آن لائن رہیں گے. یہ گروپس کی شکل میں کیسے ہوگا؟ دیکھیں نا, میں انڈر گریڈ میں آپ کو اگر بتاؤں تو ہمارے ایک ٹائم میں 4 سیمیسٹر چلتے ہیں. ہم اینول ایڈمیشن کرتے ہیں, ہم سیمیسٹر وائز نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پہلا سیمیسٹر آئے گا, تیسرا آئے گا, 5واں ہوگا اور 7واں ہوگا. اور اسی طرح ایم فل میں 5واں پہلا اور تیسرا ہوگا. تو ہم 2 دن سوموار اور منگل پہلا اور تیسرا سیمیسٹر بلائیں گے. سو آدھے اسٹوڈنٹ کیمپس پہ آ رہے ہیں, وہ اتنا اسٹیگر کر دیا اسٹوڈنٹس کو, ان کا اتنا رش نہیں ہوگا, بسز پہ رش کم ہوگا بیکاز ہاف آف دیم آر ٹریولنگ. اچھا, اور پھر بدھ اور جمعرات کو 5واں اور 7واں سیمیسٹر آئے گا. جمعے کو ساری آن لائن کلاسز ہوں گی. اور اس کا بھی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنے ٹیچرز کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ زیادہ ایج کا گروپ ہے اور ان کو ہم نے ایکسپوز ہونے سے بھی بچانا ہے. تو بیسیکلی یہ ایک سیفٹی کی اسٹریٹجی ہے. جیسے ڈاکٹر شمسی صاحب نے فرمایا کہ وی ہوپ کہ ابھی یہ اس کی سیکنڈ ویو نہ آئے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیمیسٹر ہم اس کو ہائبرڈ موڈ پہ چلائیں. اور اس سے جو آپ کا کنسرن ہے, مجھے یقین ہے کہ اس سے کوالٹی مینٹین رہے گی. سارا لیب کا کام جو ہے, بایولوجیکل سائنسز ہے, میڈیکل سائنسز ہے, انجینئرنگ ہے, ان میں لیب وہ ساری فزیکلی کریں گے آ کے, لیبس ان کی افیکٹ نہیں ہوگی.
اور باقی جو ان کا تھیوری کا پورشن ہے اس کو وہ پھر بلینڈڈ میں جائیں گے یا ہائبرڈ موڈ میں جائیں گے. کچھ لیکچرز ان کی آن لائن ہو جائیں گے, کچھ لیکچرز ان کے جو ہیں وہ فزیکل ہوں گے. اور صرف اس کی وجہ ان کی بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی ہے کہ ہم ان کو کوشش کریں, کیونکہ پبلک سیکٹر میں آپ کے علم میں ہے کہ اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی 2 مہینے یا جیسے NCOC اس کو پیریوڈیکلی ریویو کرتی رہے گی, تو ہم اگر بالکل جب سیفٹی کا ایلیمنٹ آ جائے گا تو ٹوٹل کھول دیں گے. تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا ہائبرڈ موڈ ہے اس سے کوالٹی افیکٹ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. اچھا, اب رسول بخش رئیس صاحب آپ کی طرف یہ اب زیادہ آپ چونکہ اب استاد جو ہے وہ سب سے اہم رول ادا کر رہا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو دور افتادہ علاقے کے ہیں آپ کی یونیورسٹی نے بلائے ہیں, تو کیا یہ یونیورسٹیز جو ہیں ہر کوئی اپنے حساب سے صورتحال کو دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق لے کر چل رہے ہیں, اور وہ جو ہائر سطح کے اوپر ایک انٹریکشن ہے بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ جو بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے, وہ اگر نہیں ہو پا رہا اس طریقے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا اثر پڑے گا؟ پہلے یہ بات میں واضح کر دوں کہ جو نئی ٹیکنالوجیز اس وقت ہمیں مہیا کر دی گئی ہیں یا میسر ہیں, ان سے فاصلاتی تعلیم ممکن ہے, اور اس کی کوالٹی میں نہیں سمجھتا کہ متاثر ہوتی ہے. ہم جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں, میں نے اور میرے تمام کولیگز نے وہ استعمال کی. جو سپرنگ سیمسٹر تھا اس میں ہم نے پڑھایا, اور ابھی ہم نے سمر سیمسٹر میں بھی پڑھایا, تو اس کو ہم نے استعمال کیا. اس کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل ایک دوسرے کے قریب ہی بیٹھے ہیں, بلکہ ہم جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے, خصوصی طور پہ جو سمر سیمسٹر تھا, اس میں جو کلاس روم میں جو انٹریکشن تھا اس سے بھی کہیں زیادہ میں نے اس کو بہتر محسوس کیا ہے. کہ ہر اسٹوڈنٹس کی شکل سامنے ہے, نام سامنے ہے, ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. تو وہ جو گنجائش رکھی گئی ہے شرکت کی کلاس روم ڈسکشن میں, بحث میں, وہ بہت زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد آفس آورز بھی آن لائن ہو سکتے ہیں, جس طرح سے آفس آورز ہم ہولڈ کرتے ہیں اپنے دفتروں میں. اب یہ ہے کہ آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جب چاہیں اسی لنک کو استعمال کرتے ہوئے جو آپ نے شیئر کر دیا ہے اپنے طلباء کے ساتھ, ان سے آپ بات کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور جو طریقہ ہے ہم نے استعمال کیا, میں نے اپنی کلاس میں, جو میری کلاس یہ نسبتاً چھوٹی تھی, سمر میں تقریباً کوئی 42 یا 45 کے قریب طلبات تھے, تو ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بھی ساتھ بنا دیا, اور میں ہر وقت اویلیبل تھا اور اب بھی ہوں اپنے طلباء کے لیے کہ کسی بھی وقت مجھے میسج بھیج سکتے ہیں, کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں, ٹیلی فون کر سکتے ہیں. کہ اگر ہم اپنے وقت کو اس طرح سے رکھیں کہ ہر وقت ہم ان کے لیے اویلیبل ہوں, تو وہ جو ایک دوری اور فاصلہ ہے اس کو عبور کیا جا سکتا ہے بڑے آسانی سے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت جو صورتحال ہے ساری دنیا میں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اساتذہ کو بچانا ہے, سٹاف کو بچانا ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے طلباء بیمار ہوں یا خدا نہ خواستہ کوئی کیجولٹی ہو جائے. تو یہ جو زندگی کا تحفظ ہے وہ تو سب سے مقدم ہے, تعلیم بعد میں آتی ہے. تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے جو اس وقت ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, یہ آج سے 10 سال پہلے نہیں تھی, آج اویلیبل ہے. اور ایک پلیٹ فارم نہیں, کئی پلیٹ فارم ہیں, اور ہر یونیورسٹی اپنے وسائل کے مطابق ان کو خرید رہی ہے, پیکیجز لے رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں اسٹوڈنٹس یا یونیورسٹی کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی طلباء نہیں آ سکتے یونیورسٹیز میں, دور دراز کے علاقوں میں ہیں, تو اور وہ غریب ہیں, تو ان کو ڈیوائسز پرووائڈ کی جائے کہ کمپیوٹر بھی ان کو لون آؤٹ کیا جا سکتا ہے, لیپ ٹاپ, اور اس طریقے سے انٹرنیٹ کی جو ڈیوائسز ہیں یا اس کا خرچہ ہے وہ بھی برداشت کیا جا سکتا ہے. میں رسول بخش رئیس صاحب آتا ہوں, چونکہ آپ نے ایک سوال اٹھا دیا, اس سے پہلے کہ میں طاہر شمسی صاحب کی طرف جاؤں. محمد علی صاحب یہ فرمائے گا, چونکہ آپ کا سرکاری ادارہ ہے اور سرکاری اداروں میں ہم جیسے لوگوں کے بچے ہی آتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں,
सहूलियात महदूद होती हैं, पेरेंट्स की क़ुव्वत इस्तिताअत भी जो है वो लिमिटेड होती है। तो ये जो हाइब्रिड तालीम की आप बात कर रहे हैं, ये इसका जो फैलाव है उसकी आप वसअत देखते हैं या आप समझते हैं कि महदूद है, और जो रसूल बख्श रईस साहब बात कर रहे हैं, आखिरी जुमला जो उन्होंने कहा कि प्रोवाइड किए जाएं ये गैजेट्स, वो मुमकिन है? देखिए, अभी रसूल बख्श रईस साहब ने भी बताया कि हम 2 सेमेस्टर्स ऑनलाइन कर चुके हैं। अब जितने भी स्टूडेंट्स दूर दराज भी थे उनके पास ये फैसिलिटीज़ थी। हमने SCO से कांटेक्ट करके, जो कि GB गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, हमने उनके लिए सेंटर बनाए, वहाँ उनको फ्री इंटरनेट की सर्विस मुहैया की जाती थी। अब तो चूंकि उनकी यूनिवर्सिटी तो ये सेमेस्टर सारा ऑनलाइन जा रही है, हम तो स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं कैंपस पे, इसलिए कैंपस पे जब वो होंगे तो कैंपस पे इंटरनेट की सर्विसेज उनको फ्री हैं और वो कैंपस पे ही होंगे। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि वो इकट्ठे ना हो, एक टाइम रश ना हो, और वो जो फास्ट निज़ाम है, चूँकि हम तो चूँकि गवर्नमेंट के डिसीजंस को हमने ऑनर करना है, और स्टूडेंट्स हमारे चाहते हैं कि वो कैंपस लाइफ पे भी वापस आ जाएं, क्योंकि आप देखें कि इर्द-गिर्द भी, बाज़ारों में भी, शॉपिंग मॉल्स में भी लाइफ अब नॉर्मलिटी की तरफ आ रही है। तो हम भी चाहते हैं कि स्टूडेंट्स ग्रेजुअली नॉर्मलिटी की तरफ आएं विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो कैंपस लाइफ है उसको उसमें भी आएं। हमारे तो चूँकि प्राइमरीली रिसर्च की यूनिवर्सिटी है, MPhil PhD के स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और उनको लैब में अपना काम करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जिन भी बच्चों के पास डिवाइसेस नहीं है, तो ये बात ठीक है कि उनको ऐसी स्कीम्स, गवर्नमेंट एहसास प्रोग्राम भी है, उसके थ्रू भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मावनत मिल रही है। तो अगर किसी ऐसे स्टूडेंट को ये इसकी ज़रूरत पेश आएगी तो वो प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन कैंपस पे होते हुए उनके पास इतनी रिजनेबल फैसिलिटीज हैं। ठीक है, मोहम्मद अली साहब, मैं आता हूँ अब इसमें। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, ये फरमाइएगा कि जाहिर है ये बात कही गई कि जो 12 साल तक के बच्चे हैं उनमें रिसेप्टर्स नहीं होते कोरोना को अट्रैक्ट करने के, वो स्कूल तो नहीं खुले, लेकिन जो इससे बड़े हैं वो स्कूल और फिर आगे कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी सतह के ऊपर खोल दिए गए हैं। ज़ाहिर है जो बाज़ारों की कैफियत रही है, बड़ी ईद पर जो सूरत हाल रही है, मुहर्रम गुज़रा है, अल्लाह का बड़ा करम रहा है, आप ये कह सकते हैं कि ये कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलने से नहीं फ़र्क पड़ेगा, हम एक बाएतमाद तरीके से इस सूरत हाल को फेस कर सकते हैं और हम अब नॉर्मलिटी की तरफ चले गए हैं? देखिए जनाब, ये वो बात अपनी जगह ठीक है कि छोटे बच्चों में, 12 साल से छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें रिसेप्टर्स नहीं होते जिसके ऊपर कोविड-19 आके लगता है, वो बात ठीक है। लेकिन इसको एक साथ खोलने के बजाय NCOC ने जिस तरीके से इसको स्प्रेड आउट किया है वो दैट्स फाइन। ये तो 2 हफ्ते की बात है। ये तो क्राउडिंग से बचाने के लिए ये फ़ैसला किया है और छोटे बच्चों को नहीं किया, क्योंकि छोटे बच्चों के मामले में माँ बाप हों या माशरा हो, वो सेंटिमेंटल है बहुत ज़्यादा, और उनको ज़रा सी भी छोटे बच्चे की तकलीफ़ किसी से नहीं देखी जाती। तो जवान लड़कों की, जवान लड़कियों की चलो भाई ठीक है, बुखार हो गया, नज़ला हो गया, कोई बात नहीं। तो मेरा ख्याल है बहुत एतमाद के साथ अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, और जो कोविड-19 की जो ख़ात्मे की तरफ अब जब बढ़ रहा है, ये पेंडेमिक ख़ात्मे की तरफ पाकिस्तान की हद तक बढ़ गई है, और इंशाअल्लाह ताला और महीना 1.5 महीने में हम देखेंगे कि जो केसेस अभी भी 300 साढ़े 300 पे आ गए, वो और कम हो के 5, 10, 15 पे आ जाएंगे या 0 पे आ जाएंगे। अब इसमें ज़्यादा टाइम रहा नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि अमवात की शरह जो है अब सिंगल डिजिट में आ गई है, किसी दिन 2, किसी दिन 4, किसी दिन 8। इंशाअल्लाह ये भी जो हम अपने प्यारों को खो रहे हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला उसमें भी काबू पा लेंगे। और अब हम अपने किसी भी अमल से या किसी भी फ़ैसले से कोई भी छोटा सा भी सर्ज ना आ जाए नंबर्स में कि ये 300 साढ़े 300 से बढ़कर 1000 1,500 किसी दिन पहुंच गए, तो सबके अवसान ख़ता हो जाएंगे। तो बेहतर है कि NCOC हमारा इस वक्त पूरी कमांड एंड कंट्रोल है हमारा, वो इस पूरे
کووڈ-19 کے کو جس طریقے سے وہ لے کے چلے ہیں، وی سلوٹ دیم کہ جتنا اچھا انہوں نے کام کیا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے یہ جو گائیڈ لائنز جاری کی ہیں، پالیسیز جاری کی ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اپنے اپنے اداروں میں کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے اور ہم کوئی دوسری ایک سرج نہ دیکھیں۔ میں آتا ہوں اب رسول بخش رئیس صاحب، میں بحیثیت استاد وہ جب نیچے دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے مڈل لیول کے اوپر، وہ دیکھتا ہے کالج لیول کے اوپر، آپ سمجھتے ہیں کہ انتظامی اعتبار سے یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ کراؤڈنگ نہ ہو، جو ایس او پیز جاری کی گئی ہیں ان پہ عمل ہو؟ کیونکہ اصل مسئلہ وہی آ جائے گا کہ اساتذہ جو ہیں وہ ظاہر ہے اس ایج گروپ میں ہیں جہاں پہ کہ متاثر زیادہ تیزی سے ہوا جا سکتا ہے، تو کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اسکولوں اور کالجز کی سطح پر یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ جو وسائل جامعات کو ہیں، سرکاری ہوں یا غیر سرکاری ہوں، وہ کالجز کے پاس نہیں ہیں۔ ان کی حالت پنجاب میں دیکھیں، سندھ میں کہیں بھی دیکھیں تو ان کی حالت زار ہی آپ سمجھیے کہ کوئی حالت نہیں ہے۔ انتظامی طور پر بھی وہ بالکل ان کا ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور ان کو چلانا بھی بڑا مشکل ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ پنجاب کے جن اضلاع سے میرا تعلق رہا ہے اور اب بھی ہے، وہاں پہ تو کلاسز کالجز میں ہوتی ہی نہیں۔ چھوٹی چھوٹی انہوں نے جو وہاں کے ٹیچرز ہیں کالجز کے، انہوں نے اکیڈمیاں بنا کے رکھی ہیں اور بہت فیس لیتے ہیں طلباء سے ایف ایس سی کرانے، بی ایس سی کرانے کے لیے، اور وہ ایک محلے کے کسی چھوٹے مکان میں، وہ ایک کراؤڈڈ جگہ ہے جہاں پہ ان کو بند کیا ہوا ہے، تو وہاں تو خطرات زیادہ ہیں۔ جب کالجز بند ہیں، یونیورسٹیاں بند ہیں، یہ اکیڈمیاں اپنے طور پہ چلائی جا رہی ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگی، اور یہ لگنی بھی چاہیے۔ اور یہ ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ کالجز کے لوگ اپنی اکیڈمیاں کھول پہ کیسے پڑھاتے ہیں، یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جس میں کہ اگر ٹیچرز کا جو کردار ہے اس کی انٹیگریٹی کا حالت یہ ہو تو پھر کس قسم کی پود ہم پیدا کر رہے ہیں۔ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، انتظامی ڈھانچہ مکمل طور پر یہ جو یونین بندیاں ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی علیحدہ یونین، کلرکوں کی علیحدہ یونین، پروفیسروں کی علیحدہ یونین، اور پنجاب بیسس کے اوپر ان کی جو یونینز بنی ہوئی ہیں، وہ آگے کوئی ریفارمز، اصلاحات ہونے نہیں دیتی۔ ہونی چاہیے اصلاحات، کیا آپ وسائل کو ضائع کریں کہ بلڈنگز ہے، عمارت ہے، سب کچھ ہے۔ اسکولوں میں کم از کم انتظامی ڈھانچہ بہتر ہے، پنجاب کے ہوں یا کسی اور صوبے کے ہوں، پنجاب کے تو بہت بہتر ہے کہ وہاں پہ ہیڈ ماسٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، اور جو انتظامی اصلاحات انہوں نے اسکولوں میں کی ہیں پچھلے 5-10 سال میں، ان کا میں ایک مثبت اثر دیکھ رہا ہوں۔ لیکن ان کا مسئلہ اور ہے، انتظامی نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ تولیوں کا بندوبست کریں، صابن کا کریں، ڈیٹول کا کریں، یہ جو سینیٹائزر ہیں ان کا کریں، جگہ کو کلین کریں، سب کچھ کریں، لیکن وسائل ان کے پاس نہیں ہیں۔ یہ جو ایک لیزر گن ہے جس سے کہ ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں، کسی اسکول کو مہیا نہیں کی جا رہی۔ ان کو کہہ رہے ہیں آپ خود یہ چیلنجز جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر درپیش ہیں اور یقیناً اس سطح پہ ہوں گے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب، بہت شکریہ رسول بخش رئیس صاحب، اور بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔